बता रही थी कि बाज़ घरों में कहा जाता है ना, छोटे को कोई अहमियत नहीं दी जाती, छोटों को कहा जाता है, यानी कि कभी कभी बड़ा भाई जो है ना गलती पर होता है, कभी कभी माँ बाप भी गलती पर होते हैं और छोटे समझाते हैं तो बात समझ में आ जाती है कि बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। तो ये भी एक, मैं कहती हूँ, सब्र का हिस्सा और ईमान का हिस्सा है कि आप छोटों की बात भी कभी ध्यान से सुने। बात क्या है कि हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से 3-4 साल बड़े हैं। अब बड़े भाई के बाल पकड़ लेना, अब हमारे कोई करे तो बड़े भाई ने तो कहना है मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं, तुमने तो मेरी इज्जत ही खराब कर दी, तुमने तो लोगों के सामने मुझे रुसवा कर दिया, अब तेरी और मेरी खत्म, मरन जीन खत्म। छोटे ने जी बदतमीजी कर दी है। सब्र होना चाहिए कि वो जो बोल रहा है उसको सुनो, शायद उसमें कोई हकीकत हो। अब छोटे ने कितने प्यार से, अगर हम अपनी बहन से लड़ाई हो, भाई से, हम कहे मेरे माँ जाए, मेरी बात सुन, मेरी माँ के बेटे, मैं भी उसी की बेटी हूँ, मेरी बात सुन, इस तरह हम कहेंगे तो कितना माहौल प्यारा हो जाएगा। तो देखें हमारे लिए सबक कि वो बड़ा भाई हैं और कहते हैं कि मेरे माँ जाए, ऐसा ना कर, मैं क्या करता, लोगों ने मुझे बेहकीकत समझा, यानी आप तो पैगंबर हैं, आपकी बात तो सुनते हैं, मुझे आप अपनी जगह पे कर गए, मेरे पे तो वही नहीं आती, पैगंबर पे ही आती है, तो मैं क्या करता। तो मैंने तो जब इन्हें समझाता तो इन्होंने तो कहा हम तुम्हें कत्ल ही कर देंगे, तो फिर मैं क्या करता। मूसा ने कहा परवरदिगार मेरा कसूर बख्श दे और मेरे भाई का भी, और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर, तुझसे बढ़कर कौन है जो रहम करने वाला है। अल्लाह ने फरमाया जिन जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की, इनके हिस्से में इनके परवरदिगार का गज़ब आएगा और दुनिया की ज़िंदगी में भी ज़िल्लत और रुसवाई पाएंगे। हम इफ्तरा परदाजियों को इस तरह बदला देते हैं, मतलब ये झूठे हैं, मतलब ये समझें आप कि देखें, और दुनिया की ज़िंदगी में भी हम इन्हें ज़िल्लत और रुसवाई पाएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के पीछे लगे रहेंगे, जो बछड़े के पीछे लगे रहेंगे, जो दुनिया की ऐशो इशरत के पीछे लगे रहेंगे। हम उन्हें दुनिया की ज़िंदगी में भी ज़िल्लत देंगे और आखिरत की ज़िंदगी में ज़िल्लत अलग। इसलिए दुनिया के पीछे ना भागो। आप दुनिया के पीछे भागेंगे तो दुनिया आगे होगी और दुनिया पकड़ी नहीं जाएगी आपसे। किस किस का मुकाबला करेंगे? हर एक के आगे तो एक और है, हर एक के आगे एक और है, तो किस किस का मुकाबला करेंगे? हाँ, आप अल्लाह की तरफ भागें तो दुनिया आपके पीछे भागती है, अल्लाह आपके पीछे दुनिया को लगा देता है। तो हाँ, अगर भागना है ना, भागना है आपने, तो फिर आलमों के पीछे भागें। मैंने उससे इल्म सीखना, मैंने उससे इल्म सीखना, मैंने उसकी तरह बनना, इस तरह अपनी ज़िंदगी बनाएं। दुनिया के पीछे अल्लाह ने कहा भागेंगे तो मैं उन्हें रुसवा कर दूंगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। फिर कहा वल्लज़ीना अमिलुस सय्यिआति और सुम्मा ताबू मिन बादिहा व आमनू, जिन लोगों ने बुराइयों के इर्तिकाब के बाद हकीकत हाल को समझ कर तौबा कर ली और ईमान ले आए, बिलाशुबा तुम्हारा परवरदिगार तौबा के बाद बख्श देने वाला है और रहमत वाला है। अब देखें, अल्लाह ने उन पे गज़ब जो कहा था ना कि मैंने इन पे अपना गज़ब किया, तो फिर वो वाक़या हुआ था, शायद हम आगे पढ़ भी लें कि अल्लाह ने कहा था जिन जिन ने बुतों की, बछड़े की पूजा की है उन्हें तो बिठा लो, और जिन्होंने नहीं की, खड़े रहे हैं, देखा है, वो तलवारें पकड़ लें और इनके सर काटें। और अंधेरा कर दिया था, वाकया यही किताबों में लिखा हुआ है कि अंधेरा कर दिया था और अंधेरे में ये कत्लो गारत हुई थी और बहुत बनी इसराइल मारे गए थे। फिर चीखो पुकार थी, फिर रो रहे थे, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने रोशनी की और कहा अब सुन लो, तुम लोगों ने मेरा हुक्म माना, अपनों की गर्दनें काटी, अब सुन लो कि उनके गुनाह जिनकी गर्दनें काटी उनके भी माफ़ और तुम्हारे भी माफ़। यानी इतनी बड़ी उन्हें सज़ा दी थी। हमें तो अल्लाह कोई सज़ा ही नहीं दे रहा, हम जितनी मर्जी नाफरमानी कर लें, अल्लाह कह रहा मैं लिखता बस जा रहा हूँ। कोई उसी वक्त हमारी गर्दन नहीं काटी जाती, कोई कुछ नहीं किया जाता। हमें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी ज़िंदगी में हमें इस्लाम जो है ना वो हमारे आगे सजा के पेश कर दिया कि ये लो, बस इसके मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह अकबर। फिर कहा जा रहा है कि आयत नंबर हम पढ़ते हैं 155, और इस गरज से कि हमारे ठहराए हुए वक़्त में हाजिर हों, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में से 70 आदमी चुने। फिर जब लर्जा देने वाली हौलनाकी ने उन्हें आ लिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की परवरदिगार अगर तू चाहता तो इन सब को अब से पहले हलाक कर डालता और मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म कर देता। फिर क्या एक ऐसी बात के लिए जो हम में से चंद बेवकूफ़ आदमी कर बैठे हैं तो हम सबको हलाक कर देगा? ये इसके सिवा क्या है कि तेरी तरफ से एक आजमाइश है, तू जिसे चाहे इसमें भटका दे, जिसे चाहे और राह दिखा दे। ए अल्लाह, तू हमारा वाली है, हमें बख्श दे और हम पर रहम कर, तुझसे बेहतर बख्शने वाला और कोई नहीं है। अल्लाह अकबर।
اب یہ ایک الگ واقعہ ہے کہ جب وہ لے کر گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، اللہ نے کہا، ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں موسیٰ لے کر چلو اپنے رب کے پاس، تم جاتے ہو ہمیں بھی لے کے چلو کسی وقت. تو 70 لوگوں کو لے کر گئے تھے، اور وہ سردار تھے، کیونکہ عام لوگوں کے جتنے عام لوگوں میں سے جو بڑا بزرگ تھا اسی کو لے کے جانا تھا نا. کہا تھا پاک صاف ہو جاؤ، اگر تم نے جانا ہے میرے ساتھ تو چلو میرے ساتھ، اور پھر روزے سے ہو جاؤ. پھر اس طرح لے کے گئے. تو اللہ جب انہوں نے، ہم آگے پڑھیں گے کہ جب اللہ کو انہوں نے کھلم کھلا دیکھنا چاہا تو پھر اسی طرح اللہ نے انہیں موت دے دی. ٹھیک ہے، پھر اللہ سے یہ درخواست کر رہے ہیں موسیٰ کہ اللہ آپ نے اس طرح کیوں کر دیا، اب میں واپس جاؤں گا تو لوگ مجھے چھوڑیں گے، تم ہمارے سرداروں کو کہاں چھوڑ آئے ہو، کیسے انہیں مار دیا. تو پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ پر انہیں زندہ کر دیا تھا. اور اس دنیا کی زندگی میں بھی ہمارے لیے اچھائی لکھ دیں، اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمارے لیے اچھائی کر، ہم تیری طرف لوٹ آئیں. اللہ نے فرمایا میرے عذاب کا حال یہ ہے کہ جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، اور رحمت کا حال یہ ہے کہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ عذاب تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، لیکن رحمت چھائی ہوئی ہے میری ہر جگہ. بس میں ان لوگوں کے لیے جلد ہی لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور جو میری نشانیوں پر ایمان لائیں گے، اور جو الرسول یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے کہ وہ نبی امی ہیں، اور اس کے ظہور کی خبر اپنے یہاں تورات انجیل میں لکھی پائیں گے. وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، پسندیدہ چیزیں حلال کرے گا، گندی چیزیں حرام ٹھہرائے گا، اس بوجھ سے نجات دلائے گا جس کے تلے دبے ہوں گے، ان پھندوں سے نکالے گا جن میں گرفتار ہوں گے. تو جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کے مخالفوں کے لیے روک رکھے ہیں، یعنی رکے ہوئے ہیں راہ حق میں، اس کی مدد کی اور اس روشنی کے پیچھے ہو لیے جو اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، سو وہی ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے نبی کو اس لیے بھیجا کہ تمہارے بوجھ کام کرے. جن بوجھوں کے تلے تم دبے ہوئے تھے، جن بوجھوں نے تمہیں پھندے ڈالے ہوئے تھے، میں نے ان بوجھوں سے نکالنے کے لیے تمہیں بھیجا، لیکن تم اپنے اوپر خود ہی بوجھ ڈال رہے ہو. تمہاری جو بیٹیاں ہیں ان کو رخصت کرنے کے لیے ڈھیروں جہیز خود ہی دے رہے ہو. یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، ان رسموں کو، ان بدعت کو. یہ جو گلے میں تلواریں تمہارے لٹک رہی ہیں کہ بیٹی کی رخصتی کا وقت آ رہا ہے، لینے والا بھی جہیز لانتی ہے اور دینے والا بھی. ہاں، جو اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو چند چیزیں دے تحفہ تن، اور اس کے سسرال والے نہ مانگے، پھر تو ٹھیک ہے. اگر امیر ہیں تو وہ اپنے مطابق دے دیں تھوڑی بہت چیز. سب سے اچھی بات یہی ہے کہ نہ دیں، اس وقت نہ دیں، کیونکہ اس وقت آپ دیں گے تو یہ رسم وہی ہے جو آپ نے جہیز دیا. ہاں، بعد میں اپنی بیٹی کو جب وہ بس رہی ہو تو پھر اس کو آپ تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے تحفہ کبھی کچھ دے آئے کبھی کچھ دے آئے، اس طرح کر لیں تاکہ لوگوں میں دکھاوا نہ ہو کہ آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بوجھ ہی تو اتارنے آئے تھے تم پر، ان رسموں کے، ان مصیبتوں کے بوجھ. پھر کہا گیا کل یا ایھا الناس، اے پیغمبر اسلام تم کہو کہ اے افراد نسل انسانی، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں. وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت اس کے لیے ہے، کوئی معبود نہیں مگر اس کی ذات، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے. بس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی پر، وہ جو اللہ اور اس کے کلمات یعنی اس کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اس کی پیروی کرو تاکہ راہ حق جو ہے راہ تم پر کھل جائے. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا ہے جو لوگوں کو سچائی کی راہ چلاتا ہے اور سچائی ہی کے ساتھ انصاف بھی کرتا ہے. مطلب یہ نہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ساری ہی ایسی تھی. بنی اسرائیل میں ایسے بھی لوگ تھے جو سچائی کی راہ پہ چلتے تھے اور لوگوں کو بھی سمجھاتے تھے. یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل میں 3 گروہ تھے. ایک گروہ وہ تھا جو برا تھا، اور ایک گروہ وہ تھا جو کہ بہت ہی نیک تھا اور دوسروں کو بھی منع کرتا تھا کہ نیکی کرو. ایک گروہ تھا نیک تھا لیکن دوسروں کو منع نہیں کرتا تھا. بس آپ یہ سوچیں کہ ہم نے کس گروہ میں سے ہونا ہے. 2 گروہوں کو اللہ نے تباہ کر دیا، انہیں سزا دی. کس کو؟ ایک جو ظالم تھے اور دوسرے جو ظالموں کو منع نہیں کرتے تھے. اب جو قرآن پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھنے کے لیے نہیں کہتے، اللہ پڑھنے والوں کو بھی سزا دے گا کہ تم تو بیٹھی پڑھتی رہی لیکن تیرے نہ خاندان کو پتا نہ تیری اولاد کو پتا، تیرے اکیلے پڑھنے کو کیا کرنا بلکہ گناہ ہے. اب ایک بستی پر عذاب آنا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے کو کہ فلاں بستی پہ جا کے نا اس کو تباہ کر دو. وہ فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہاں تو ایک ایسی عورت ہے جو بڑی تیری عبادت کرتی ہے، وہ تو بڑی تیری عبادت کرتی ہے، اس کی تو عبادت دیکھ کے میں حیران رہ گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے گھر سے ہی شروع کرو، اس کے گھر سے شروع کرو عذاب. وہ خود بیٹھی پڑھ رہی ہے، اپنے محلے والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو نہیں بتاتی.
تو یہ ہے وہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسا گروہ تھا جو لوگوں کو سچائی کی راہ بتاتا تھا. ہمارے امت محمدیہ میں بھی ایسا گروہ رہے گا ہمیشہ جو نہیں عن المنکر اور اس برائیوں سے روکنا اور اچھائیوں کی طرف لانا اس کی تبلیغ کرتا رہے گا. پھر واقعہ یہ ہے کہ یاد کرو کہ ہم نے بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں کے 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور جب لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پینے کے لیے پانی مانگا تو ہم نے وہی کی کہ اپنی لاٹھی جبل حریب کی ایک خاص چٹان پر مارو. چنانچہ اس طرح 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنی اپنی جگہ پانی کو معلوم کر لیا، اور ہم نے بنی اسرائیل پر ابر کا سایہ کر دیا اور من و سلوہ اتار دیا. ہم نے کہا تھا کہ یہ پسندیدہ غذا کھائیں جو ہم نے عطا کی ہے. انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، خود اپنے ہاتھوں اپنا ہی نقصان کرتے رہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ان پر اتاری. من و سلوہ اتار دیا، تیار کھانا آتا ہے، نہ ہماری طرح آگ جلانی پڑتی تھی، نہ محنت کرنی پڑتی تھی، آرام سے کھانا آتا تھا اور وہ کھاتے تھے. اللہ نے کہا تھا بس چھپا کے نہ رکھو، لالچ سے نہ لے جاؤ، جو لے جاؤ گے لالچ سے زیادہ اٹھا کے وہ کل خراب ہو جائے گا. روز کے روز آنا ہے، بس صبر کرو. اس میں ہر چیز میں نا انسان کا صبر ضرور شامل ہے، صبر ہے. اب جب ہمارے مہمان آ جائیں نا، اب اچھے سے اچھا کھانا بنائیں، پہلے مہمانوں کے آگے رکھیں، خود صبر کریں. اب یہ نہ خود اپنی پلیٹ میں سب سے پہلے ڈال کے شروع ہو جائیں. یہ نہ کوئی مینر ہے اور نہ کوئی صبر ہے، نہ اللہ کو پسند ہے نہ بندوں کو پسند ہے. بلکہ مہمان خود کہتے ہیں آپ بھی ڈالیں نا، آپ بھی کھائیں تھوڑا، آپ تو پکاتی رہی ہیں سارا دن، تھک گئی ہوں گی. وہ احساس کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ان کو ہر چیز تیار آ رہی ہے. ان پہ ابر کا سایہ بتائیں ذرا. ہم امبریلا لے کر پھرتے ہیں کہ دھوپ آ گئی ہے بیٹا امبریلا لے جاؤ، بارش ہو رہی ہے امبریلا لے جاؤ کہ تم پہ نہ پڑے. ان پہ دھوپ آتی ہے، بارش ہوتی ہے، ایک بادل کا سایہ ہو جاتا ہے. اتنے پیارے اللہ کے، اتنے پیارے کہ ان پہ بادل پھر رہا ہے، جہاں جہاں وہ کام کر رہے ہیں دھوپ نہ پڑے. اور کیا چاہیے اللہ کا، ہمیں بھی اور کیا چاہیے. اتنی سخت گرمی آتی ہے، اے سی میں آ کے بیٹھ جاؤ، اور پھر اس کے بعد ٹھنڈ آتی ہے، ہر طرح کا گرم کپڑا ہمارے پاس ہے، ہمارے بستر نرم، ہماری رضائیاں نرم، مہنگے سے مہنگے ہمارے گھر چیزیں ہیں. اور کیا چاہیے بھائی. اب تم پر بھی کیا منو سلوہ ہی اترے گا تو اللہ کی عبادت کرو گے. یہ منو سلوہ ہی ہے، یہ اللہ ہی دے رہا ہے ہمیں. پھر کہا کہ اور جب بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اس شہر میں جا کر آباد ہو جاؤ اور جس جگہ سے چاہو اپنی غذا حاصل کرو، اور تمہاری زبانوں پر حطّۃ کا کلمہ جاری ہو، اور اس کے دروازے میں داخل ہو تو جھکے ہوئے ہو، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور نیک کرداروں کو زیادہ اجر دیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کھاؤ پیو ٹھنڈا پانی. اب دیکھیں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھنڈا پانی پی رہے تھے اور کھجور کھا رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا حساب ہوگا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ بڑا فیل کرتے تھے. انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہ وہ جو ہے بادشاہ لوگ کیسر و کسرا ان کی طرح تو ہمارے ٹیبل بھی نہیں بھرے ہوئے، ہم تو صرف کھجور کھا رہے ہیں اور ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، اس کا بھی حساب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اس کا بھی حساب ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شکر کرو. بس جتنی مرضی اللہ تمہیں نعمتیں دے اس کا شکر ادا کرتے رہو. انہوں نے کہا یہی شکر ہی تھا کہ حطّۃ کہتے ہوئے گزرو، شکر کرتے ہوئے گزرو. اس میں بھی انہوں نے دھوکہ دیا، اور ہم بھی اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، شکر نہیں کرتے. سارا دن جو ہے نا کما کے تھک جاتا ہوں، آتا ہوں، تم ٹائم پر کھانا بھی نہیں رکھ سکتی. لو جی جھگڑے میں کھانا کھایا جا رہا ہے، وہ اپنے کمرے میں وہ اپنے کمرے میں. لو جی نہ اللہ کا شکر، اور کھانا اتنا پیارا کھایا کہ غریبوں کو وہ نصیب ہی نہیں ہوتا. تو یہ شکر کرو اللہ کا، یہ ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ آیت میں پڑھتی ہوں 162، لیکن پھر جو لوگ ان سے ظلم و شرارت کی راہ چلنے والے تھے انہوں نے اللہ کی بتلائی ہوئی بات بدل کر ایک دوسری ہی بات بنا ڈالی. بس ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیجا اس ظلم کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے اس شہر کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھا، اور جہاں سبت کے دن لوگ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حد سے باہر ہو جاتے تھے. سبت کے دن ان کی مطلوبہ مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے پاس آ جاتی، مگر جس دن سبت نہ مناتے تو نہ آتی. اس طرح ہم انہیں آزمائش میں ڈالتے تھے بسبب اس نافرمانی کے جو وہ کیا کرتے تھے. دیکھیں سبت کا دن ان پہ بھی آزمائش تھا، جمعے کا دن ہم پر بھی آزمائش تھا. فرق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سبت کے دن میں، ہفتے کے دن میں بے ایمانی کی، ہم نے بھی کی. کیوں نہیں کی؟ جمعے کے دن جو ہم میں سے 100 میں سے تقریباً 60-70 آدمی جمعہ پڑھنے نہیں جاتے، تو وہ کیا بے ایمانی نہیں کرتے؟ ہم نے بھی اپنے جمعے کی ناقدری کی ہے. جو قدر کرتے ہیں نا ان کی وجہ سے ہی عذاب رکا ہوا ہے، جو قدر کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے ہمارے لیے جو دن مقرر کر دیے ہیں ان کی قدر کرو. اللہ نے ہمارے لیے جو 5 وقت کی نماز مقرر جن وقتوں میں کر دی ہیں ان کی قدر کرو.
اس کو اسی ٹائم پہ پڑھو، اپنی مرضی سے نہ پڑھو اور کہو کہ میں ایک نماز پڑھ لی بس کافی ہے، مجھے تو بہت کام تھے، کوئی بات نہیں اگر میں نے اور نمازیں نہیں پڑھی، تو پھر کیا کیا آپ نے؟ کفر کیا، کیونکہ یہ فرض ہے، نفل نہیں ہے۔ نفل چھوڑ دو گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کی کوئی باتیں ہیں نا وہ چھوڑ دو گے اگر، کہ چلو اللہ کی راہ میں نہیں دیا، تم نمازیں پڑھتے رہے ہو، فرض تھی یہ کیونکہ وہ نفل تھی، تو اللہ اس کا حساب شاید نہ لے، لیکن جو فرض کی گئی ہیں چیزیں وہ کبھی نہیں۔ بچے جو ہے نا جب پیپر دینے جاتے ہیں تو کچھ سوال جو ہوتے ہیں لازمی ہوتے ہیں، آبجیکٹیو شاید انہیں کہتے ہیں، کہ ان سوالوں کو لازمی کرنا ہے۔ یہ 2 سوال کر کے اگلے چوائس ہیں کہ ان میں سے کہیں سے مرضی کر لو۔ اب بچے وہ 2 سوال ہی چھوڑ دیں گے کہ یہ تو نہیں ہمیں آتے، تو وہ جتنے مرضی اگلے کر لیں وہ فیل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو فرض چیزیں ہیں ان کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا کوئی حال نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بھی سبت والے دن اپنے دن کی مطلب کہ نافرمانی کی۔ اس کے بعد کہا گیا پھر جب ان لوگوں نے وہ تمام نصیحتیں بھلا دی جو انہیں کی گئی تھیں تو ہمارا مواخذہ نمودار ہو گیا، ہماری پکڑ نمودار ہو گئی، ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے۔ یہ وہی بات آگئی جو میں نے 3 گروہ کی سنائی ہیں، تو اب یہ آیت سن لیں۔ مگر شرارت کرنے والوں کو ایسے عذاب میں ڈالا کہ محرومیوں نامرادی میں مبتلا کرنے والا عذاب تھا، بس باب ان نافرمانیوں کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر جب یہ اس بات میں حد سے زیادہ سرکش ہو گئے جس نے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ، ذلت و خواری سے ٹھکرائے ہوئے۔ اس کا مطلب ہے دیکھیں، بندر ایک ایسا جانور ہے جو اس کی شکل و صورت بالکل اچھی نہیں اللہ نے بنائی، تو اس سے تشبیہ دی، کسی اور سے نہیں دی، اور کہا اب تم بندر ہو جاؤ، یعنی ایسے ہو جاؤ کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ایسی شکلیں تمہاری ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے حفظ و ایمان میں اور رحمتوں میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ہم پر ایسی بات نہ کر دے، اگر ہمیں بندر نہیں بنا رہا تو یہ نہ کہے کہ جاؤ اب اپنی ان سرکشیوں میں گم رہو، میں تمہیں رستہ ہی نہیں دکھاؤں گا، اب میں تمہیں سمجھاؤں گا ہی نہیں، یعنی سمجھانے کے جتنے ذرائع ہیں تم پر بند کر دوں گا۔ اور جب تمہارے پروردگار نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ وہ قیامت کے دن تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو انہیں ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا کریں گے، حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار سزا دینے میں دیر کرنے والا نہیں اور ساتھ ہی بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ بالکل ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، تم پر میں ایسے حکمران مسلط کر دوں گا کہ تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ ہم پہ ایسے حکمران کر دیے گئے ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، یہ اللہ نے سزا کے طور پر ہمیں کیا ہے، کیونکہ ہم قوم اچھی نہیں ہے، ہم جھوٹی قوم ہیں، ہم بے ایمان قوم ہیں، ہم کم تولنے والی قوم ہیں، ہم زنا کرنے والی قوم ہیں، ہم شراب کو عام پینے والی قوم ہے، سگریٹ کو عام پینے والی قوم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بے حیائیوں سے منع کیا وہ سرے عام کرنے والی قوم ہے۔ بچیوں کو اغوا کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بچوں کو اغوا کرتے ہیں، کہ کون سی چیز ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ تو ایسے حکمران تم پہ میں ڈال دوں گا، بس یہ ہے اب تمہاری سزا۔ وہ زمانے گئے کہ جب میں بندر بنا دیتا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے زمانے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں یہ چیز نہیں کروں گا، اپنے نبی کے صدقے تمہیں میں فوراً عذاب میں زمین میں نہیں دسا دوں گا، اپنے نبی کے صدقے، کیونکہ تم اس کی امت ہو، لیکن میں تم پہ حکمران ایسے لاد دوں گا کہ وہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں گے، اور وہی ہمارا حال اب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے انہیں الگ الگ گروہ کر کے زمین میں متفرق کر دیا، کچھ ان میں نیک تھے کچھ اس کے خلاف، اور ہم نے انہیں اچھی اور بری دونوں طرح کی حالتوں میں ڈال کر آزمایا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پھر ان لوگوں کے بعد ناخلفوں نے ان کی جگہ پائی اور کتاب الہی کے وارث ہوئے، وہ اس دنیا حقیر کی متاع لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی تو ہمیں معافی مل ہی جائے گی، اور اگر کوئی متاع انہیں اس طرح ہاتھ آ جائے تو اسے بھی بلا تعامل لے لیں۔ کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے نام سے کوئی بات نہ کہیں مگر وہی جو سچ ہو؟ اور کیا جو کچھ کتاب میں حکم دیا گیا ہے وہ پڑھ نہیں چکے ہیں؟ جو متقی ہیں ان کے لیے تو آخرت کا گھر کہیں بہتر ہے۔ کیا اتنی بات بھی تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ افلا تعقلون، تمہیں جو اللہ نے اتنا مہنگا دماغ دیا اس سے تم کام نہیں لیتے کہ کیا چیزیں حرام ہیں اور کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا برائی ہے تمہارے لیے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقیموا الصلاۃ، اور جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور نماز میں سرگرم ہیں تو ہم کبھی سنوارنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اور جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو بلند کیا ہوا تھا کہ گویا ایک سائبان ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ بس ان کے سروں پر آ کر گرا، اور انہیں حکم دیا تھا کہ یہ کتاب جو ہم نے دی ہے مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو کچھ اس میں بتلایا گیا ہے اسے خوب طرح یاد رکھو، اور یہ اس لیے کہ تم برائیوں سے بچو۔
اب دیکھیں ہمیں نہیں لگ رہا کہ اس آیت کو پڑھ کے ہمیں لگ رہا ہے نا کہ ہم پہ بھی ایک پہاڑ ڈال دیا گیا ہے، ہمارے اوپر پہاڑ اللہ نے کھڑا کر دیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بس وہ گرانے کی دیر ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے سروں پہ پہاڑ ہے، ہمارے اوپر وہی بات جو میں نے کہی ہے، ایسے حکمران ہیں، ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا ہے، لیکن ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے جو ان کے ہیکل سے پیدا ہونے والی تھی عہد لیا تھا اور انہیں خود اس پر گواہ ٹھہرایا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، سب نے جواب دیا تھا ہاں تو ہی پروردگار ہے، ہم نے اس کی گواہی دی اور یہ اس لیے کہا تھا کہ تم قیامت کے دن کو عذر نہ کر بیٹھو کہ ہم تو بے خبر تھے، یعنی الستو بربکم، یہ جو بات تھی یہ وہ دن تھا الستو بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں، ہمیں حشر کے دن اکٹھا کیا تو ہم نے کیا کیا، قالو بلا، ہاں کیوں نہیں ہے اللہ، آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ نے کہا تم سے میں نے عہد لیا، تم بھول نہ جاؤ، میں تمہیں یاد کراتا رہا، او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا کہو اے اللہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں نے کیا، ہم ان کی نسل بعد میں پیدا ہوئی، تو پھر کیا تو ہمیں اس بات کے لیے ہلاک کرے گا جو جھوٹی راہ چلنے والوں نے کی تھی، یعنی اپنے باپ دادوں پہ وہ کہیں گے، کئی لوگ ایسے ہیں مطلب کہ وہ کہیں گے ہمارے باپ دادوں نے یہ چیزیں ایجاد کی تھیں، ہمیں تو آگے کوئی بات سمجھ میں سمجھانے والا ہی نہیں تھا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے باپ دادوں کو پکڑو، یہ جو باپ دادا کرتے ہیں نا، اس وقت حشر کے دن کھڑے ہو کے پہلے اپنے باپ داداؤں کو ہی پکڑائیں گے اور کہیں گے اللہ پہلے انہیں پکڑے، انہوں نے ہمیں اس حال میں چھوڑا اور آگے ہمیں بات سمجھ میں نہ آئی، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور دیکھو اس طرح ہم سچائی کی نشانیاں الگ الگ کر کے واضح کر دیتے ہیں تاکہ لوگ لوٹ آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، ان لوگوں کو اس آدمی کا حال پڑھ کر سناؤ جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی لیکن پھر اس نے وہ جامہ اتار دیا، بس شیطان ان کے پیچھے لگا، نتیجہ یہ نکلا کہ گمراہوں میں ہو گیا۔ یہ ایک تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے واللہ عالم، لیکن انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ یہ ہم سب پہ آتا ہے۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سچائی دی، یہ قرآن دیا، یہ ہمیں شریعت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنا پیارا تحفہ دیا، رحمت للعالمین، جو کہتے ہیں میری سنتوں پہ تو چلو، میں سفارش تمہاری کروں گا، میں دھڑا دھڑ تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے نبی کی امت میں سے، اور 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ بھی 70,000 جائیں گے، اتنی رحمت۔ بس یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے حکم کو پکڑے رکھو، لیکن جس نے چھوڑ دیا، یہ لباس اتار دیا جو میں نے چڑھایا تھا تمہیں، تقویٰ کا، پرہیزگاری کا، اس جامے کو اتار دیا تم نے، تو شیطان پیچھے لگ جاتا ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ ایک بلعام نامی شخص تھا اور اس نے اللہ کا اذکار کرتا لوگوں کو، مطلب کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، کیونکہ اللہ کا ذکر جو بہت کرے اللہ پھر اس کی دعا بھی سنتا ہے کہ یہ ہر وقت ہی میرے ساتھ لگا رہتا ہے، تو اب تو میں تیرے بہت قریب آ گیا ہوں، تو میرے سے مانگ، میں تمہیں دیا کروں گا۔ تو اللہ سے جو سمجھدار ہے وہ دنیا نہیں پہلے آخرت مانگتا ہے، تو اس آدمی کی دعائیں قبول ہوتی تھی تو لوگ اس کے پاس آتے تھے کہ دعا کرو، وہ قبول ہو جاتی تھی۔ اب اس کی بیوی نے بھی کہا کہ میرے لیے آپ دعا کریں کہ میں جو ہے نا وہ اسی طرح جوان خوبصورت بن جاؤں۔ بیوی جوان خوبصورت بن گئی تو وہ پھر اس کے بعد اترانے لگی، میاں کو دھوکہ دینے لگی، پھر میاں کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ اس کو کتیا بنا دے، کہ میرے ساتھ اس نے اتنا برا کیا۔ پھر اس کے بعد اولاد کو شرمانے لگی کہ ہم باہر جاتے ہیں کہ ماں تمہاری تو کتیا بن گئی ہے، کہتے ہیں ہم گھر آتے تو ہمیں شرم آتی، ابا جان آپ دعا کریں کہ جیسی ماں تھی ویسی ہی بن جائے۔ پھر اس نے دعا کی اور پھر اس کی دعا قبول ہوئی اور وہ عورت ویسی بن گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ساری دعائیں اس کی تینوں ضائع ہو گئیں اور وہ شیطان کے پیچھے لگ گیا، مطلب اس نے اپنی بیوی کی بات سنی، اپنی بیوی کے لیے خوبصورتی کی دعا کر دی، اس کو یہ ہدایت نہ دی کہ خوبصورتی تو وہ ہے دل کی، تقویٰ کی، پرہیزگاری کی۔ اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، ہماری طرح اگر شکلوں کو دیکھیں تو جس طرح ہم رشتہ ہی نہیں ڈھونڈ سکتے اپنے بیٹے بیٹی کے لیے، تو اللہ کو بندہ ہی نہ ملے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے شکلیں بنائی ہیں جیسی بھی بنائی ہیں، تم میرے بندے ہو، میرے پیارے ہو، میں تمہارے دل دیکھتا ہوں، تو تم لوگ بھی انسانوں کی نا انسانوں کا کردار دیکھو، ان کو اندر سے دیکھو کہ وہ متقی ہیں۔ پھر کہا گیا اور اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں کے ذریعے اس کا مرتبہ بلند کرتے اور دلائل حق کا جو علم ہم نے اس کو دیا تھا اور اس پر قائم رہتا، مگر وہ پستی کی طرف جھکا ہوا ہوائے نفس کی پیروی کی، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی۔ مشقت میں ڈالو جب بھی ہانپے، زبان لٹکائے چھوڑ دو جب بھی ایسا ہی کرے، ایسی ہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں، تو یہ حقائقیں لوگوں کو سناؤ تاکہ ان میں غور و فکر کریں۔
مطلب یہ کہ ایسا انسان جس کو اللہ اپنا علم دے دے یا نہ دے دے تو ایک ہی طرح ہے. علم دیا تب بھی اس نے وہی حرکت کی، علم نہ دو تب بھی، یعنی کتا اپنی اسی حرکت پہ رہتا ہے کہ اپنی زبان ہی نکالتا ہے. پھر کہا کیا ہی بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں اور اپنے ہاتھوں خود اپنا نقصان کرتے ہیں. جس پر اللہ راہ کھول دے وہی راہ پر ہے، جس پر راہ گم کر دے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو گھاٹے ٹوٹے میں پڑے ہوئے ہیں. اور کتنے ہی ہیں جن اور انسان ہیں، اور کتنے ہی جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہونے والا ہے. ان کے پاس عقل ہے مگر اس سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے، آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، کان ہیں مگر ان سے سننے کا کام نہیں لیتے. وہ عقل و حواس کا استعمال نہ کر کے چار پایوں کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ کھوئے ہوئے ایسے ہی لوگ ہیں جو یک قلم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ لوگ ہیں کہ جو غفلت میں ہیں. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، ایک بت بنایا، اس کی آنکھیں ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے کان ہیں وہ سن سکتے ہیں، اپنے آگے پڑے ہوئے کھانے کے اوپر سے مکھیاں دور کر سکتے ہیں. چلو ایک پنکھی لے کر ہی ہلا دے کہ مکھیاں دور ہو جائیں، وہ بھی نہیں کر سکتا. پھر تمہارے اس بت میں اور تمہارے میں خود، تم جو خود انسان ہو جو سنتے نہیں ہو، کیا فرق ہے؟ اس کو پوجنے والے بھی وہی ہیں اور جس کی پوجا کر رہے ہیں وہ بھی وہی ہے، دونوں ایک جیسے ہیں. بلکہ اللہ نے کہا تم جانوروں کی طرح ہو گئے ہو. پھر اللہ نے کہا نہیں، جانور بھی تم سے اچھے ہیں. جس طرح کہا تھا کئی پتھر بھی ایسے ہیں جو کہ اللہ کے خوف سے لرزا جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، اور جانور بھی تم سے اچھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جانوروں کو جو چرواہا ہوتا ہے نا، اس کی جو بھی بولی ہے وہ ایک آواز لگاتا ہے، سارے جانور آ جاتے ہیں. تم سے اچھے تو جانور ہیں جو اپنے آقا کا کہنا مانتے ہیں. میں تمہارا آقا، میں تمہارا رب، تم نے میرا کہا ہی نہ مانا تو تم تو ان جانوروں سے بھی بدتر ہو. پھر کہا اور اللہ کے لیے حسن خوبی کے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے لیے حسن خوبی کے نام ہیں، سو تم انہی ناموں سے اسے پکارو. اور جو لوگ اس کے ناموں میں کج اندیشیاں کرتے ہیں، یعنی ایسی صفتیں گھڑتے ہیں، تو تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو. وہ وقت دور نہیں کہ اپنے کیے کا بدلہ پا لیں گے. اور جن لوگوں کو ہم نے، یعنی کہ جو اس طرح کی حرکتیں کریں نا اللہ کے ناموں کو لے کر ہی، کہ ایک بندہ تھا، ایک لطیفہ ہی ہے کہ ساری رات جو ہے وہ ایک کرسی لے کے کھڑا ہے سر پہ. کسی نے اسے کہا یہ والے اللہ کے نام لیتے رہو لیتے رہو لیتے رہو، سونے کی بن جائے گی. اب وہ لیتا رہا تو وہ سونے کی نہ بنی، صبح ہو گئی. آخر تھک کے کہا اللہ چلے پھر مٹی کی ہی بنا دو. طرز کیا، اللہ نے مٹی کی بنا دی. یعنی میرے ناموں کو اس طرح استعمال نہ کرو اس دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے. اچھا اللہ کے ناموں کو استعمال کر رہے ہیں بگاڑ کے جادو سیکھنے کے لیے. اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں انہیں اس طرح ہی لو اور ان ناموں سے پکارو. الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، ان تمام ناموں سے پکارو، اللہ تمہاری پکار سنے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اللہ کے اسم اعظم ہیں الرحمن الرحیم کی طرح کے، اس سے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بھی تو جو اس نام سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ میں اس کی دعا کیسے قبول نہ کروں. کسی بادشاہ کے دربار میں جاؤ نہ کہو آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو بادشاہ وقت ہیں، مجھے تو صرف اتنی سی اشرفیاں آپ کے لیے کیا میں نہیں رکھتی ہیں، آپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ بادشاہ مٹھی بھر کے ٹرے بھر کے اشرفیاں دے دے گا، دنیا کا بادشاہ. اس کی تعریف کریں گے تو جب اللہ کو پکاریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے تو وہ کیوں نہیں دے گا. لیکن غلط چیزوں کے لیے نہ اسے استعمال کرو، غلط راہ کے لیے نہ استعمال کرو. پھر کہا کہ جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ان میں ضرور ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو لوگوں کو سچائی کی راہ دکھاتا اور سچائی ہی کے ساتھ ان میں انصاف بھی کرتا ہے. اور جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں ہم نے انہیں درجہ بدرجہ لے جائیں گے، اس طرح کہ انہیں خبر بھی نہ ہوں گی. یعنی ہماری نشانیاں جنہوں نے جھٹلا دی ہیں، بھلا دی ہیں، تو انہوں نے آنا تو ہمارے پاس ہی ہے. یعنی پورے کے پورے خاندان، آپ سوچیں ہم اپنے پیچھے دیکھیں نا، نہ خالہ رہی، نہ ماموں رہے، نہ تایا رہے، نہ چاچا رہے، پورے کے پورے خاندان یکے بعد دیگر آہستہ آہستہ اللہ لے بھی گیا. اور دیکھیں وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم تو انہیں اس طرح درجہ بدرجہ لے جائیں گے، اس طرح کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. اور پھر کیا ہے کہ ہم وَأُمْلِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں اور ہماری مخفی تدبیر بڑی مضبوط ہے. کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا ان کے رفیق کو کچھ دیوانگی تو نہیں لگ گئی ہے؟ اور اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ کھلے طور پر خبردار کرنے والا ہے. یعنی یہ باتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہیں.
کہ ان پہ قرآن نہیں اتر رہا بلکہ کوئی اور علم اتر رہا، یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، وہ دیوانگی تو نہیں انہیں لگ گئی، یہ کہتے ہیں پھر کیا یہ نظر اٹھا کر آسمان و زمین کی بادشاہی اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا نہیں دیکھتے؟ نیت یہ بات کہ ہو سکتا ہے ان کا وقت قریب آ گیا ہو۔ اگر سوچنے سمجھنے کی یہ ساری باتیں انہیں درست نہیں کر سکتی تو پھر اس کے بعد اور کون سی بات ہو سکتی ہے جس پر ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کون سی بات میں تمہارے آگے رکھوں کہ تم ایمان لاؤ گے؟ اللہ کیا بات اب تمہیں کہے؟ اب یہ کرے کہ اللہ سامنے آ کے تمہارے کھڑا ہو جائے، کیا کرے اللہ؟ کتنی باتیں تمہیں سمجھا دی ہیں، کون سی بات لائے کہ تم ایمان لاؤ گے؟ 1,24,000 پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیج دیے، تم وہ قوم ہو کہ تمہیں امت محمدیہ بنا دیا، تم وہ قوم ہو جسے آخری نبی تحفہ دے دیا، تم وہ قوم ہو جس کی سفارش کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی، تم وہ قوم ہو کہ جس کی اچھائی کو اللہ نے دیکھا، گناہ کو نہیں دیکھا، جس کو کہا کہ اچھائی کے تو درجے لکھ دو، برائی نہ لکھنا۔ اتنی تمہیں سہولتیں دی، پھر اور کیا بات اب کریں؟ کس بات پر تم ایمان لاؤ گے؟ تم وہ قوم ہو جسے یہ رمضان کا مہینہ تحفہ دے دیا، تم وہ قوم ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر دے دی، وہ پچھلے 1000 سالوں کی عبادت سے زیادہ ایک رات، تمہیں حسرت نہ رہے کہ ان کی 900 سال عمر تھی، ہائے ان کی اتنی عبادتیں، ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے کہا لو تمہاری ایک رات ان کے 1000 سال سے بہتر ہے، تم تو وہ قوم ہو، پھر کیا کریں اور تمہارے لیے اللہ کیا چیز لا کے تمہارے آگے پیش کریں کہ تم ایمان لے آؤ گے؟ کیا کہا کہ اللہ نے کہا کہ پھر کون سی بات میں تمہارے آگے رکھوں؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کس بات کے بعد پھر تم ایمان لاؤ گے؟ بس بات یہ ہے کہ مَن يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جس پر اللہ راہ گم کر دے تو پھر اس کے لیے کوئی راہ کھانے والا نہیں، اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ بس یہ بات ہے کہ بس پھر جو ہدایت چاہے گا اللہ اسے ہدایت دے گا۔ لوگ تم سے آنے والے وقت کی نسبت پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کب قرار پائے گا؟ تم کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار کو ہی ہے، جو اس بات کو اس کے وقت پر نمایاں کرنے والا ہے، وہ بڑا بھاری حادثہ ہے۔ اے لوگوں تم کیا پوچھتے ہو؟ وہ تو بڑا بھاری حادثہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں واقع ہوگا، وہ تم پر نہیں آئے گا مگر اچانک۔ یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھ رہے ہیں گویا تم اس کی کاوش میں لگے ہوئے ہو۔ تم کہو حقیقت حال اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ صرف اللہ ہی یہ بات جانتا ہے، لیکن اکثر آدمی ایسے ہیں جو اس حقیقت سے انجان ہیں۔ یعنی قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کتنے بڑے بڑے سوال آسانی سے کر جاتے ہیں۔ اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو میرا حال تو یہ ہے کہ خود اپنی جان کا نفع نقصان بھی اپنے قبضے میں نہیں رکھتا، وہی ہو کر رہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو ضرور ایسا کرتا، بہت سی منفعت بٹور لیتا اور میری زندگی میں کوئی گزند مجھے نہ پہنچتا۔ میں اس کے سوا کیا ہوں کہ ماننے والوں کے لیے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ دیکھیں اس آیت میں کتنا واضح بتا دیا اللہ نے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں محفل سجاؤ، ایک کرسی ایکسٹرا رکھ دو، ہم اب کھڑے ہو جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، استقبال کرو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں بچا لیں گے۔ اب بھی کیسے یار؟ اللہ کے آپ دربار اللہ کے دیکھیں، یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا شعر ہے کہ اللہ کا لکھا تو اللہ نے جو کچھ لکھا ہے تو وہ اس کو مٹائے محمد، تو محمد کا لکھا مٹائے گا کون؟ اس شعر کا یہ مفہوم ہے۔ اور یہ دیکھیں اب آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے انہیں کہہ دو کہ مجھے تو اپنی خبر نہیں ہے، مجھے تو اگر غیب کا علم مجھے دیا ہوتا تو میں اپنے لیے کوئی فائدہ ہی حاصل کر لیتا۔ مجھے غائب کا علم اگر دیا ہوتا تو مجھے ان لوگوں نے بلایا تھا اور کہا تھا ان کے اوپر پتھر پھینک دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دو، تو میں نہ جاتا۔ اس وقت مجھے اللہ نے وحی کی کہ اے نبی یہاں سے چل پڑ، پھر میرے لیے انہوں نے تدبیر کی کہ میرے گھر کو گھیرا تو مجھے پتا ہوتا، اللہ نے مجھے بتایا۔ مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے، غائب کی کنجیاں صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں۔ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع، میں بیمار نہ ہوں، میں اللہ سے مجھے چلے 8 دن بعد بخار ہونا ہے، مجھے پتا ہو میں پہلے ہی دوائی کر لوں، مجھے پتا ہوتا کہ میں بیمار ہو کے مروں گا، اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں بیمار نہ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری اتنی کہ آپ سوچیں کہ 10 آدمیوں کا بخار ہونا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار تھا، اور 2 بندے پکڑ کے انہیں لے کے جاتے ہیں پھر بھی جماعت تک، مسجد تک،
दो बंदे पकड़ के लेके जाते हैं और जो जमात करा रहे हैं वो पीछे हट रहे हैं तो कह रहे नहीं नहीं तुम ही कराओ, हिम्मत ही नहीं, और पीछे खड़े हैं। तो ये गायब का इल्म उन्हें होता, कितना साफ बता दिया गया। फिर कहा हो वल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदातिन, वही है जिसने एक जिन से तुम्हें पैदा किया और इसी से इसका जोड़ा बना दिया ताकि वो इसकी रफ़ाकत में चैन पाए। फिर जब मर्द औरत की तरफ मुल्तफ़ित होता है तो औरत को हमल हो जाता है। पहले हमल का बोझ हल्का होता है और वो वक्त गुजारती है, फिर जब बोझल हो जाती है तो मर्द और औरत दोनों अल्लाह के हुजूर जो उनका रब है दुआ मांगते हैं कि ए अल्लाह हम दोनों तेरे शुक्रगुजार बंदे होंगे अगर हमें एक तंदुरुस्त बच्चा अता फरमा दे। फिर जब अल्लाह ने उन्हें एक तंदुरुस्त फर्जंद दे दिया तो जो चीज़ अल्लाह ने दी वही उसमें दूसरी हस्तियों को शरीक ठहराने लगे। सो ये लोग जैसी कुछ शिरक की बातें करते हैं, इससे अल्लाह की ज़ात बहुत बुलंद है। यहाँ तक कि देखें, लोग अब बच्चा होता है तो अपने पीरों से कहते हैं क्या नाम रखें, क्या नाम हम रखें, तो वो कहते हैं इस हरफ से शुरू हो तो वो नाम रखना, ये तुम्हारे बेटे के लिए फ़ायदा मंद होगा। अल्लाह को नहीं जानते कि जिसने दिया है। अल्लाह ने हमारे लिए प्यारे प्यारे नाम अपने सहाबियों के